करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिंध में पुलिस की खुद मुख्तारी और गैर जानिबदारी के सामने सियासी बंद बांधने के दावे सामने आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर का पुलिस ऑर्डर 2002 के नाम से कई तरमीम के साथ सिंध पुलिस एक्ट 2019 से मंजूर कर लिया। अब बाज़ माहिरीन का ख्याल यह है, तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि सिंध में पुलिस के आला अफसरान से लेकर IG सिंध हुकूमतों के शर्त चलेंगे और वज़ीर के मुताबिक महकमा नए कानून के मुताबिक पुलिस से मुताल्लिक तमाम बड़े फैसलों में IG सिंध का किरदार महज मुशावरत तक महदूद कर दिया गया है। अब ग्रेड SSP से लेकर एडिशनल IG तक तैनातियाँ और तबादलों का इख्तियार वज़ीर आला सिंध ने अपने पास ले लिया इस कानून के तहत, जबकि इससे पहले वज़ीर आला सिंध के पास IG सिंध को सिर्फ मशवरा देने का इख्तियार था। नए कानून के मुताबिक सिंध पुलिस में भर्ती का तरीक़ाकार हुकूमत तय करेगी। ASI से DSP तक की आसामियों पर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियाँ की जाएंगी और पुलिस के नए कानून के तहत सिंध हुकूमत ने अब पब्लिक सेफ्टी कमीशन की तश्कील में IG सिंध के ऊपर एक तलवार लटका दी है। सिंध हुकूमत को इख्तियार होगा कि वह सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन की सिफारिश पर IG सिंध को फारिग कर सके। ये 12 रुकनी पब्लिक सेफ्टी कमीशन होगा। इसमें 10 अराकीन वज़ीर आला सिंध के नामजद करदा होंगे, यानी 12 में से 4 अराकीन पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली के होंगे, 6 सरकारी होंगे और निजी अराकीन को भी बिलवास्ता या बराह रास्त वज़ीर आला सिंध ही मुंतखब करेंगे और सिर्फ 2 अराकीन अपोजिशन जमातों से लिए जाएंगे। पाकिस्तान के सूबे सिंध के अंदर पुलिस पर कतगन या उसे सियासी थंब के नीचे लाना या सियासी गिरफ्त में उसको लेकर आना, ये यकीनन एक बुरी मिसाल है जो कि कायम होगी और यकीनन पुलिस के एक आज़ाद पुलिस होना, प्रोफेशनल पुलिस होना और एक कानून और ज़ाब्तों के तहत काम करना या सियासी इशारों पे चलना, इसमें फ़र्क होना चाहिए। नया कानून जो आया है, नया बिल जो पास हुआ है, इस पर हम बात करते हैं। एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत और वज़ीर आला सिंध के बहुत ही मौसर तर्जुमान हैं जनाब मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ हैं और नामवर माहिर आईन व कानून और सिविल राइट एक्टिविस्ट जनाब फैसल सिद्दीकी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ये बताइएगा, जो मैंने अब तक पढ़ा है इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आप कहते हैं कि फैक्चुअली गलत है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कामरान साहब, अगर आप इस कानून का मवाजना करेंगे तो 1861 के कानून से करेंगे और 1861 के कानून में जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इख्तियारात थे वो हुकूमत के पास थे, वो IG के पास नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कानूनी एतबार से, लेजिस्लेटिव एतबार से एक बहुत बड़ा डिपार्चर है जो पिछले कानून के मुकाबले में किया गया है। गोया कि हम 1861 की तरफ चले गए वापस। नहीं, 1861 के अंदर कंप्लीट पावर जो थी वो गवर्नमेंट के पास थी। ये जो कानून पास किया गया इसके अंदर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर IG और चीफ मिनिस्टर सिंध मशावरत के बाद फ़ैसले करेंगे। आपने पब्लिक सेफ्टी कमीशन की कॉम्पोजिशन में कहा कि 10 नुमाइंदे वज़ीर आला सिंध के होंगे, इससे भी मैं बड़े एहतराम के साथ इख्तिलाफ़ करूँगा। इसके अंदर 6 जो है वो MPAs होंगे, जिसमें 4 MPAs गवर्नमेंट के होंगे, 2 MPAs अपोजिशन के होंगे। जो 6 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे होंगे, जिसके लिए एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन पैनल तश्कील दिया गया है, जिसका इख्तियार जो है वो हुकूमत के पास नहीं होगा। जहां आप बात करें कानून साजी के बारे में तो ये मैं समझता हूँ ये बात करना भी ज़रूरी है कि ये कानून ऑलरेडी इसी शक्ल में सूबाई पंजाब में मौजूद है, उसका इतलाक़ हो रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पुलिसिंग की जा रही है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं समझता हूँ कि इस कानून साजी के बाद पुलिस का इदारा इफ़ेक्टिवली इंडिपेंडेंट होगा, ऑटोनमस होगा। IG सिंध जो है उनको एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी का दर्जा मिलेगा, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का दर्जा मिलेगा, बट एट द सेम टाइम वो अकाउंटेबल होंगे, बट नॉट अकाउंटेबल बिफोर द गवर्नमेंट ओनली बट बिफोर द पब्लिक सेफ्टी कमीशन, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी होगी, गवर्नमेंट की नुमाइंदगी होगी और अपोजिशन की नुमाइंदगी तो होगी। फैसल सिद्दीकी साहब बताइएगा कि बादी उन नज़र में ये बड़ा मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक बड़ा साउंड केस पेश किया है
کہ جو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس کو جو ہے یہ سیاسی انفلوئنس لانے کا بل ہے، یہ پولیس پر سیاسی ایک گھیرا تنگ کرنے کا بل ہے، مرزا آپ کا صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ پولیس کو آزاد کرنے کا بل ہے. آپ ہماری رہنمائی کیجئے. دیکھیے، پہلے تو یہ جب بل پاس ہو رہا تھا تو آپ یہی دیکھ لیں کہ 3 بڑے امپورٹنٹ کوارٹرز کی طرف سے اس پہ آبجیکشن آیا ہے. پہلے تو جو سول سوسائٹی کے ریپریزنٹیٹیوز تھے جنہوں نے لٹیگیشن بھی کی تھی، انہوں نے اس بل کو اپوز کیا اور وہی آبجیکشنز اٹھائے جن کا آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں ذکر کیا تھا. پھر اپوزیشن نے بڑا ایک لانگ ڈسینٹ اس پہ لکھا ہے بل پہ. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو آپ کو نہیں بتائی گئی مرتضی وہاب صاحب نے، کہ آئی جی نے اس بل کو سپورٹ نہیں کیا ہے، پولیس نے اس بل کو سپورٹ نہیں کیا ہے، بلکہ 7 پیج کا ایک آبجیکشنز ان کو بھجوائے ہیں اور ایگزیکٹلی وہی باتیں کی ہیں جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی صداقت نہیں ہے. بنیادی طور پہ اس قانون میں، جو ابھی قانون تو نہیں بنا ہے، بل ہے، ابھی تو گورنر کو اسینٹ کرنی ہے، بنیادی طور پہ 4 بنیادی مسائل ہیں. پہلی تو بات ہے کہ کوئی بھی آپ کسی کو بھی یہ بل پڑھوا دیں، وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ اس میں ٹرانسفر آف پوسٹنگ کا اختیار اب حکومت کے پاس ہے. اور وہ جو سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی سپٹمبر 2017 کی، جو اپہیلڈ کی تھی سپریم کورٹ نے، جس میں ٹرانسفر پوسٹنگ آئی جی کو دی گئی تھی، وہ اب چیف منسٹر نے اپنے پاس رکھ لیے. نمبر 2، جو ریموول ہے وہ پبلک سیفٹی کمیشن سے بھی ہو سکتا ہے جو ڈومینیٹ کرتی ہے سندھ گورنمنٹ. لیکن اس میں ایک پروویژن ہے جو یہ کہتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ آن اٹس اون بھی آئی جی کو کبھی بھی بدل سکتی ہے، جس کی وجہ سے فرسٹ راؤنڈ آف لیٹیگیشن ہوا تھا. یہ بھی ان وائلیشن ہے سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا. تیسری چیز، جو اپوائنٹمنٹ ہے آئی جی کا، کیونکہ یہ ایک پولیس سروس آف پاکستان کے آفیسر ہوتے ہیں، ایک فیڈرل گورنمنٹ سے آتے ہیں، سرپرائزنگلی سندھ گورنمنٹ نے اپوائنٹمنٹ بھی اپنے پاس رکھ لیا ہے اور صرف نام مانگے فیڈرل گورنمنٹ کے. یہ بھی ان وائلیشن ہے سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا، اور یہ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 240 کا. جو چوتھا مسئلہ ہے اس بل کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جو اس میں اکاؤنٹیبلٹی باڈیز بنی ہیں وہ کمپلیٹلی ڈومینیٹڈ ہے بائی دا سندھ گورنمنٹ. دی سیفٹی کمیشنز، دا پولیس کمپلینٹس کمیشن، اور یہ جو مرتضی وہاب صاحب بات کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ممبرز اپوائنٹ ہوں گے، یہ کون کرے گا؟ یہ حکومت کرے گی، اور ہمیں معلوم ہے کہ حکومت کس قسم کے انڈیپینڈنٹ ممبرز اپوائنٹ کرتی ہے. بالکل، یہ پوائنٹس ٹیکن فیصل بھائی، بہت بہت شکریہ. جی مرتضی وہاب صاحب، دیکھیں آپ تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، کافی تفصیل سے انہوں نے بتایا. سب سے پہلے تو فیصل صدیقی صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ جب یہ کورٹ گئے تھے سول سوسائٹی تو ان کی بیسک پریئر کیا تھی؟ ان کی پریئر یہ تھی کہ پولیس آرڈر 2002 کو ریوائیو کیا جائے. تو پہلی چیز تو یہ کہ جو سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے ان کی پریئر کے عین مطابق کیا ہے. انہوں نے کہا سول سوسائٹی نے آبجیکٹ کیا، سول سوسائٹی کے ساتھ ہم نے انگیج کیا، جو پٹیشنرز تھے اس کیس کے اندر ان سب کے ساتھ انگیج کیا، ان کو کمیٹی نے بلایا اور ان پٹیشنر نے اس بات کو خوشائن قرار دیا کہ سندھ گورنمنٹ پولیس آرڈر 2002 کو بحال کرنے کے لیے جا رہی ہے. انہوں نے کہا جی اپوزیشن نے آبجیکٹ کیا اس بل کے اوپر، اپوزیشن کا بالکل یہ اختیار ہے، لیکن میں یہ عوام کو بتانا چاہوں کہ اس بل کی جب ڈیبیٹ چل رہی تھی اپوزیشن نے کوئی 25 سجیشنز سندھ گورنمنٹ کو دی تھی، جن میں سے 21 سجیشن جو ہیں جو ریکارڈ پر موجود ہیں جو ہم نے شامل کر لی گئیں. جو چوتھی چیز انہوں نے بات کی کہ آئی جی نے اس کو اپوز کیا ہے. کامران صاحب، کسی بھی وکیل کو، کسی بھی لا نوئنگ پرسن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئین کے مطابق لیجسلیٹ کرنا جو ہے وہ اسمبلی کا کام ہے، وہ آئی جی صاحب نہیں کریں گے. ہی از اے پبلک سرونٹ. آئی جی صاحب نے اپنی انپٹ دی ہے. ایبسلیوٹلی. آئی جی صاحب جب کیبنٹ میں یہ بل ڈسکس ہوا، آئی جی صاحب کو مدعو کیا گیا. آئی جی صاحب نے آن ریکارڈ اس بات کی تعریف کی کہ پولیس آرڈر 2002 ایک متوازن پروگریسو قانون ہے. جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس بل کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی، سب چیزیں ہر کوئی اس بات کا گواہ ہے، اپوزیشن گواہ ہے کہ آئی جی صاحب کو پھر مدعو کیا گیا اور ان سے ان کی انپٹ لی گئی. آخر میں لیجسلیٹ کرنا جو اختیار ہے وہ آئی جی صاحب کا نہیں ہے، وہ تو اس معزز اسمبلی کا ہے جس کو سندھ کی عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے. بنیادی طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو گزارشات پٹیشنرز نے کورٹ کے اندر کی تھی
ان گزارشات کے عین مطابق یہ قانون سازی کی گئی ہے، ایک متوازن بل کو پیش کیا گیا ہے۔ قانون سازی ہے کہ جی کہ ایس پی بھی چیف منسٹر لگائے گا اور ایڈیشنل آئی جی ویری گلیڈ آپ نے اس پہ، میں آپ کو دیکھیں جو اوریجنل پولیس آرڈر 2002 تھا جو کہ پنجاب میں اس وقت چل رہا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کے اندر شک 15 کہتی ہے کہ گورنمنٹ اپوائنٹ کرے، آئی جی اپوائنٹ کریں گے ود دی اپروول آف دا گورنمنٹ۔ جب اس بل کے اوپر بحث ہوئی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو اپوزیشن نے کہا کہ اس کو ورڈ کو آپ چینج کیجئے اور ایک ڈیفرنٹ پروپوزل لے کے آئیے۔ اپوزیشن لیڈر صاحب نے سب کے سامنے پروپوز کیا کہ جی اس کو آپ ایسے کر لیجئے، کیونکہ آئی جی اپنی پولیس فورس کو سمجھتے ہیں، 3 نام وہ پروپوز کریں، گورنمنٹ جو ہے ان میں سے ایک کا چناؤ کر لے ایز اٹ از، جو کہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے بات کہی گئی تھی اس چیز کو ہم نے انکارپوریٹ کیا۔ آپ بل کو دیکھ سکتے، چیف منسٹر کی پاور دیکھیں گے تو پاور ڈائلوٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ پبلک سیفٹی کمیشن جو ہے اس کو ڈومینیٹ کرے گی گورنمنٹ کے جو ہے وہ جو انڈیپینڈنٹ جو ممبرز ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی مرضی منشا سے ہی۔ اس پہ بھی میں بڑے احترام کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں۔ اگر آپ پولیس آرڈر 2002 جو کہ ان کی اپنی پریئر تھی اس پہ جاتے ہیں تو اس کے اندر جو چناؤ کرنے کا اختیار تھا وہ 3 لوگوں کی ایک کمیٹی تھی جس کے اندر چیئرمین پبلک سروس کمیشن، امبڈسمین اور ایک نمائندہ وزیر اعلیٰ کا۔ اپوزیشن نے یہ تجویز دی کہ اس کو آپ ختم کیجئے کیونکہ گورنمنٹ کا انفلوئنس نظر آتا ہے، اس کو آپ چیف سیکرٹری کے حوالے کر دیں، چونکہ وہ وفاق کا آفیسر ہوتا ہے اور صوبہ سندھ میں موجود ہے، تو چیف سیکرٹری اس کمیٹی کو ہیڈ کرے، ایک نمائندہ اس کے اندر چیف منسٹر کا ہو، ایک نمائندہ اس کے اندر اپوزیشن لیڈر کا ہو۔ ان کی رائے کا احترام کیا، اس رائے کو ہم نے انکارپوریٹ کیا اور آج بل میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسی قانون سازی کی گئی ہے جس کے اندر اپوزیشن کو، سول سوسائٹی کے اعتراضات۔ فیصل صدیقی صاحب آپ فرمائیے گا، مرتضی صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے۔ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ مس اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہماری اوریجنل پلیئر یہ تھی کہ جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے وہی ہم قانون چل رہے تھے۔ آپ پریئر دیکھ لیجئے، پریئر یہ تھی ریوائیول آف پولیس آرڈر 2002۔ فیصل صاحب سوری میں مگر وہ چینج ہو گیا نا مرتضی صاحب، وہ 2002 تو اس شکل میں تو نہیں آیا، اس میں تو آپ نے بے پناہ ترامیم کر دی۔ بے پناہ نہیں کی، میں کہہ رہا ہوں وہ اگر دیکھ لیں گے ایک بار تو میں سمجھتا ہوں عوام کو بہتر طریقے سے آگاہی ہو جائے گی۔ ان کی پریئر پلیز ڈونٹ انٹرپٹ۔ جی فرمائیے۔ اب میں انٹرپٹ نہ کریں۔ دیکھیے کامران صاحب نے بالکل صحیح کہا، ہم چاہ رہے تھے ریوائیول آف پولیس آرڈر as it existed when it was passed۔ انہوں نے جو ریوائیو کیا ہے وہ ریوائیو کیا ہے with massive amendments، اس کی شکل بدل دی ہے۔ نمبر 2، یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کو رائٹ ہے لیجسلیٹ کرنے کا۔ کیا اسمبلی کو رائٹ ہے کہ وہ لیجسلیٹ کرے ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن؟ کیا اسمبلی کو رائٹ ہے کہ وہ لیجسلیٹ کرے ان وائلیشن آف دا بائنڈنگ ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ اینڈ دا ہائی کورٹ؟ ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دی 12 مارچ 2018 کے آرڈر کے تحت کہ آپ نیا قانون لا سکتے ہیں، لیکن دیٹ لا شوڈ بی ان کنفارمٹی ود دا ججمنٹ آف دا ہائی کورٹ، جس میں ٹرانسفر پوسٹنگ آئی جی کے پاس رہے گی، آئی جی کو ریموو نہیں کر سکتے انلیس کمپیلنگ کنڈیشنز ہوں گی، اور اپوائنٹمنٹ ہوگا ان کنسلٹیشن ود دا فیڈرل گورنمنٹ۔ یہ قانون از اے کلیئر وائلیشن آف دا ججمنٹس آف دا کورٹ اینڈ آف دا ججمنٹ اینڈ آف دا کانسٹیٹیوشن۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جی پنجاب میں یہی لا ہے۔ اگر پنجاب میں کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی وہ غلط چیز کریں۔ دیر از اے بائنڈنگ ججمنٹ۔ انہوں نے اس ججمنٹ کو اور کانسٹیٹیوشن کو ٹریٹ اس طرح کیا ہے کہ آپ کو مرحوم ضیاء الحق کے الفاظ یاد آ گئے کہ یہ اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، ججمنٹس آف دا کورٹ اینڈ دا پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن۔ یہ جو لیجسلیشن آپ کرنے جا رہے ہیں it's a clear violation of judgments of the courts and high court and the supreme court۔ میں اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں، بڑے احترام کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جو ریشنل تھا کورٹ کا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ پروسیس وضع کریں، ہم نے وہ پروسیس وضع کیا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہتے ہیں کہ ہم کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتے کورٹ کی ججمنٹ کو۔ دیکھیں لا میکنگ اتھارٹی جو ہے وہ لیجسلیچر کے پاس ہوتی ہے، اور اگر لیجسلیچر چاہے But not in violation of the constitution۔ نہیں، کورٹ آرڈر کو ہمیشہ بائی وے آف ججمنٹ آپ اوور رول بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی مثالیں آپ کو اسی پاکستان کی عدالتوں کے بہت سارے فیصلے مل جائیں گے۔ فیصل صاحب چاہیں گے تو میں وہ عدالت کے فیصلے بھی شیئر کر لوں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی چیز پنجاب میں غلط ہو رہی ہے تو اس چیز کو فالو کیا جائے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں ایک پرنسپل چل رہا ہے، ہم نے اس پرنسپل کو فردر ڈائلوٹ کیا ہے۔ پنجاب کہتا ہے ایبسولوٹ پاور جو ہے ود دی اپروول آف چیف منسٹر ہوگا، ہم نے کہا نہیں، آئی جی صاحب نام بھیجیں گے ڈی پی اوز کے، چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ یہ تجویز
ہم نہیں لے کے آ رہے, یہ اپوزیشن لے کے آ رہی ہے, اور آپ چاہیں تو اپوزیشن لیڈر صاحب کو لے سکتے ہیں کال پہ, وہ آپ کو کنفرم کر سکتے ہیں. آپ ایم کیو ایم کے دوستوں سے بات کر سکتے ہیں کہ کیا یہ تجویز اپوزیشن لیڈر کی جانب سے آئی تھی کہ نہیں آئی تھی. میں بنیادی گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ان کی پریئر آپ اٹھائیے اس پٹیشن کو. اس پٹیشن کی پریئر اے تھی پولیس آرڈر 2002 کا ریوائیول. اس بات کے لیے کرامت صاحب پائلر کے جو ہیں وہ پٹیشنر تھے, انہوں نے بھی کمیٹی کے سامنے آ کے یہ بات کی. اگر آپ منوان کر دیتے تو وہ پھر تو پٹیشنر صحیح تھی وہ 2002, مگر اس میں تو بے پناہ. اگر ہم منوان 2002 کا پولیس آرڈر بحال کرتے نا تو فیصل صدیقی صاحب پھر بھی اس کو چیلنج کرنے کے لیے جاتے, شاید کرامت صاحب کے تھرو نہیں آتے, کسی اور کے تھرو چلے جاتے. آپ کی بات ہوگی مرزا صاحب صاحب. جی فیصل صدیقی صاحب فائنل ورڈز آپ بتائیے, یہ فائنل ورڈز آپ کے ہیں پلیز. دیکھیے, اگر یہ 2002 کا پولیس آرڈر ریوائیو کر دیتے ہیں ہم ان کو پبلکلی مبارکباد دیں گے, لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا. دیکھیے, یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس پروونس کی, یہ 19ویں سینچری میں رہ رہی ہے. یہ سمجھتی ہے کہ یہ 19ویں سینچری کی ایک کلونیل پولیس کو ریوائیو کر کے اور سسٹین کر سکتی ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک 21ویں سینچری ہے. یہاں کے کورٹس, یہاں کے عوام اور یہاں کا کانسٹیٹیوشن ان کو بتائے گا کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ کورٹس اس لا کی ان پروویژنز کو سسپینڈ کریں گے اور ہم یہ چیلنج کریں گے کورٹ. بالکل, بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب. مرزا صاحب تھینک یو سو مچ. ہم بڑا ضروری تھا کہ اس انتہائی کرٹیکل موضوع پر ہم حکومت سندھ کی بات بھرپور انداز میں سنیں اور حکومت سندھ کو سنوائیں کہ سول سوسائٹی اس سلسلے میں کیا کہتی ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ آغاز کر دیا ہے ای کورٹس کا, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایڈوینٹ ہوا ہے بڑے زبردست انداز سے, اور اس کے ذریعے انصاف کا حصول جلد از جلد ہو. یہ بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جناب آصف سعید کھوسہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی بار انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے مقدمات کی سماعت کا آغاز کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان پیر سے ای کورٹ سسٹم کے ذریعے مقدمات کی آن لائن سماعت کرے گی, اور آن لائن نظام کے تحت صوبوں میں قائم سپریم کورٹ رجسٹریز وفاقی دارالحکومت میں پرنسپل سیٹ سے منسلک ہوں گی. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک انداز سے ای کورٹس کی پاکستان میں آمد ہے. ایک طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گیم چینجر ہے یہ بگننگ. آج ہی ایک کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ریمارکس دیے کہ ای کورٹ سسٹم کا آغاز کر کے نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں. ہم اب 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں. کمرہ عدالت میں کیمرہ اور سکرینز لگ گئی ہیں. پیر کو سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں وکلا دلائل دیں گے اور ہم یہاں اسلام آباد میں انہیں سنیں گے. بہت اہم بات ہے کہ ای کورٹ سسٹم کے ذریعے فریقین کو عدالتی کارروائی کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا. اس نظام سے وکلا اور فریقین کے وقت اور پیسے دونوں کا ضیاع روکا جا سکے گا. سپریم کورٹ میں آن لائن ای کورٹ سسٹم یقیناً زیر التوا مقدمات کا بوجھ ختم کرے گا, اور کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وکلا کو اپنے کیس بغیر کسی تاخیر کے وہ پیش کر سکیں گے, اپنے شہر میں رہتے ہوئے دوسرے شہر میں ہونے والی سماعت پر دلائل دے سکیں گے, اور اس لحاظ سے ایک بہت بڑی حاصل ہے جس سے وہ بچ جائیں گے. یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس جناب چیف جسٹس کی حیثیت سے عدالت عالیہ میں آن لائن کیس مینجمنٹ سسٹم اور کورٹ آٹومیشن کا نظام متعارف کرایا تھا, جس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ میں تشریف لے گئے تھے. بہت اچھی, بہت پازیٹیو اور سالڈ ڈیولپمنٹ ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب بیرسٹر سعد رسول, جو ہمارے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل افیئرز ایکسپرٹس ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. بتائیے گا, یہ ہم جیسے لوگوں کو جو باہر سے ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, بڑی زبردست ڈیولپمنٹ لگ رہی ہے کہ پاکستان میں بھی اب یہ پریکٹیکلی ایک ای کورٹ سسٹم شروع ہو رہا ہے. آن لائن جو ہے وہ مقدمات چل سکیں گے. جی بالکل خان صاحب, آپ نے بالکل درست فرمایا, اور یہ بہت ہی خوشائن بات ہے ہمارے سسٹم آف جسٹس کے لیے بھی, ہمارے وکلا برادری کے لیے بھی, ہمارے سب سے زیادہ سائلین اور عوام کے لیے.
جو کہ سب سے زیادہ اس چیز کا برڈن اٹھاتے ہیں کہ وکلا حضرات ایک شہر کے اندر رہتے ہوئے دوسرے شہر کے کیسز نہیں کر سکتے، یا اگر ان کو دوسرے شہر جانا بھی پڑے، اگر کراچی سے اسلام آباد جانا پڑے، لاہور سے اسلام آباد جانا پڑے کوئی کیس کرنے کے لیے، تو اس کے ایکسپینڈیچرز بھی سائلین کو اٹھانے پڑتے ہیں، وکلا کے ایکسپینڈیچرز. تو اس پرسپیکٹو سے یہ سائلین کے لیے خاص طور پہ بہت بڑی خوشخبری ہے. لیکن جو آپ نے شروع میں ڈسٹنکشن کریٹ کی، میں اس پہ ایک لمحے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، آج کل وہ سپریم کورٹ میں ہیں، تو انہوں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے جو کیس کا مینجمنٹ سسٹم ہے کہ کیسز داخل کیسے ہوں گے، ان کی پروگرس کیسے چلے گی، لیٹ کیسز کو جلدی سنا جائے، اس کے اندر تاخیر نہ ہو، ایڈجرنمنٹس نہ زیادہ ہوں، اور ایک سینٹرلائزڈ سسٹم کے تحت کیس کن جج صاحبان کے سامنے لگیں گے، کارپوریٹ بینچ کے سامنے کیس لگ رہا ہے یا کرمنل بینچ کے سامنے لگ رہا ہے. اس سسٹم کو، جس کو ہم کیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں، ساری دنیا میں سے کہا کیس مینجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں انٹروڈیوس کروایا تھا. سپریم کورٹ کا یہ جو اقدام ہے یہ اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جاتا ہے. نہ صرف کہ اب ٹیکنالوجی کے تحت کیسز دائر اور کیسز کی پروگرس مانیٹر کی جا سکتی ہے، جو کہ کیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر ہوتا تھا، بلکہ کیسز کے اندر جو دلائل ہیں، جو بحث ہے جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک شہر میں رہتے ہوئے دوسرے شہر کے اندر دی جا سکے گی. یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اب، یعنی کہ پہلے تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ نے کیس مینجمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کرایا تھا، اب کیا یہ کیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی انٹروڈیوس ہو گیا ہے، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ اب جو آن لائن کیس کی جو باقاعدہ ہیئرنگ ہے وہ الگ چلے گی؟ تو گویا کہ یہ ایک پراپر ای کورٹ سسٹم اور کمپریہنسو ای کورٹ سسٹم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. ٹیکنالوجی کی مدد سے کیسز کا اندراج لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ، پشاور کے اندر فار ایگزامپل جسٹس یحییٰ افریدی جو اس وقت چیف جسٹس تھے، اب سپریم کورٹ کے اندر ہیں، اور اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر بھی مختلف اوقات کے اندر ٹیکنالوجی کے سسٹم کی مدد لیتے ہوئے کیسز کا اندراج ہونا تو کچھ عرصہ پہلے سے شروع ہو گیا تھا. فار ایگزامپل آج بھی اگر آپ سپریم کورٹ کی یا لاہور ہائی کورٹ کی یا کسی بھی ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو کون سے کیسز کل جج صاحبان کے سامنے لگے ہوئے ہیں، وہ کس سیکوینس میں لگے ہوئے ہیں، ان میں کن وکلا حضرات کو پیش ہونا ہے، یہ والا بھی موجود ہیں. اس کو اگلے سٹیپ کے پر گریجویٹ کرنے کے لیے کہ اگر میں لاہور بیسڈ وکیل ہوں اور میرے بیشتر کیسز لاہور میں لگتے ہیں اور میری لاہور میں مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر ساتھ ہی ساتھ اسی دن میرا سندھ ہائی کورٹ میں کیس لگ جائے یا اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں کیس لگ جائے، تو کسی بھی وکیل کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ دو جگہوں کے کیسز اکٹھے نپٹا سکے. اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں پہ ایڈجرنمنٹ فائل کرنی پڑے گی، جس وجہ سے کیسز میں ڈیلے ہوتا ہے، سائلین کو بڑا نقصان ہوتا ہے. اب یہ جو ای کورٹ سسٹم ہے، اس سے ہوگا یہ کہ وہ ایکسکیوز کہ جی کسی بھی ایک وکیل صاحب کے یا بار کے ممبر کے کراچی میں کیس لگے ہیں تو وہ سپریم کورٹ اسلام آباد نہیں اٹینڈ کر سکتا، یا اسلام آباد میں کیس لگے ہیں تو وہ کراچی نہیں اٹینڈ کر سکتا، یا لاہور نہیں اٹینڈ کر سکتا، یا دیگر جگہ نہیں اٹینڈ کر سکتا. یہ والی ایکسکیوز ختم ہونی شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے انصاف کی فراہمی میں تیزی بھی آئے گی، زیادہ مؤثر بھی ہوگا. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ دنیا کے باقی تمام ترقی یافتہ ممالک کی طرح پاکستان بھی ٹیکنالوجی کے استعمال سے اپنے عدلیہ کے نظام کو مزید بہتر، مؤثر اور مزید تیز بنائے گا، جو کہ پچھلے بہت سے عرصے میں نہیں ہوا ہے. کنیکٹڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ جو چیف جسٹس صاحب نے، جسٹس آصف سعید کھوسر صاحب نے جو ماڈل کورٹ سسٹم انٹروڈیوس کرایا ہے، جو کہ اس وقت بہت ہی وائبرنٹ انداز میں کام کر رہا ہے. ہزاروں کیسز کے فیصلے ہو گئے ہیں پچھلے 6 ویک کے اندر. اٹس اے مارولس آئیڈیا، اور جس انداز سے یہ ایکسیکیوٹ ہوا ہے اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست پیش رفت ہوئی ہے. بالکل خان صاحب، یہ آپ نے درست فرمایا. نہ صرف کہ ماڈل کورٹس بلکہ جو سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ ہمارے تمام جسٹس کے سسٹم کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کو دیکھ کے دیگر ہائی کورٹس، ڈسٹرکٹ کورٹس، نیچے کی تمام عدالتیں جو ہیں وہ انسپریشن بھی لیتی ہیں. تو سپریم کورٹ نے آج کی یہ فل کورٹ کی میٹنگ کے اندر بھی یہ بات ہوئی کہ سپریم کورٹ نے پچھلے اکتوبر سے لے کے جنوری فروری کے ٹائم پیریڈ کے اندر جتنے تقریباً 6400 کیسز کا اندراج ہوا، تو سپریم کورٹ نے 6300 کچھ کیسز کی ڈیسیژن بھی کر دی. تو یہ جو چیف جسٹس صاحب کا جو ایک سٹیٹڈ گول تھا کہ وہ
पेंडेंसी, अदालतों के अंदर केसेस की पेंडेंसी को ख़त्म करेंगे, केसेस को डिस्पोज ऑफ करेंगे और मेरिट्स के ऊपर करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये जो ई कोर्ट्स का सिस्टम है और जो मॉडल कोर्ट्स का सिस्टम है, ये उस वादे की तकमील की तरफ हमें लेके जाता है जो कि हमारे जुडिशल सिस्टम के रिस्ट्रक्चर होने के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मुसलसल खबरों में हैं। पिछले कई रोज से शायद ही कोई दिन गुजरा होगा कि जनाब चेयरमैन नैब जनाब जस्टिस जावेद इकबाल के हवाले से कोई बड़ी खबर ना आई हो। अब से कोई 10 रोज़ कबल नैब के हवाले से खबरें ये थीं कि कोई ताकतवर ग्रुप उन पे दबाव डाल रहा है मुख्तलिफ रेफरेंसेस से मुख्तलिफ नाम निकालने के लिए। अभी ये बातचीत चली रही थी जिसकी तस्दीक की थी खुद नैब के तर्जुमान ने, और जिसके लिए बाकायदा नैब चेयरमैन जनाब जावेद इकबाल से कोई जुमले भी मंसूब किए गए थे। उसके बाद अचानक उनका एक इंटरव्यू सामने आया जो कि एक कॉलम की शक्ल में सामने आया। नैब ने कहा ये इंटरव्यू नहीं है, ये मुलाकात थी, लेकिन मुलाकात से जो गुफ्तगू थी वो 2 रोज़ मुसलसल अखबार एक्सप्रेस में मुमताज़ सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में लिखी। इसमें चौंका देने वाले इंकशाफात थे और उसके बाद अभी ये मामला चल ही रहा था। अचानक खबर आई कि चेयरमैन नैब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और फिर उसके बाद इतवार के रोज़ उन्होंने एक बड़ी तवील और बहुत ही पुरज़ोर तकरीर की। सहाफ़ियों के सामने सवाल जवाब नहीं हुए, लेकिन उस तकरीर के दौरान भी जनाब चेयरमैन नैब बहुत ही इमोशनल नज़र आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वो पुरजोश अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की, गोया कि मुसलसल वो ख़बरों में रहे। लेकिन उसमें आज एक बहुत ही ड्रामाई मोड़ आया कल रात, जब अचानक एक टीवी चैनल न्यूज़ 1 ने एक ऑडियो वीडियो क्लिप नशर कर दी जिसमें चेयरमैन नैब को दिखाया गया मुबैना तौर पे गुफ्तगू करते हुए एक खातून के साथ टेलीफोन पर भी, और वो उनके दफ्तर में भी उनके साथ बातचीत कर रही थी। उसकी वीडियो जो छुप के बनाई गई थी वो जारी की गई है। बहुत ही एक स्कैंडलस माहौल है, एक स्कैंडलस ये पूरा मामला था जो कल रात से सामने आया, और यकीनन क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसने एक तहलका मचा दिया पूरे पाकिस्तान में। सोशल मीडिया के ज़रिए इस न्यूज़ जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे पेश की गई थी, इसके ज़रिए इसके थोड़ी देर बाद इस चैनल ने माज़रत की चेयरमैन नैब से, और उन्होंने कहा कि वो अनवेरीफाइड स्टफ़ था जिसको उसने नशर कर दिया। न्यूज़ 1 चैनल ने इसकी बाकायदा माफ़ी मांगी है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज पैमरा ने बाकायदा इसी चैनल को एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया है इसी मामले के हवाले से। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि इस चैनल को ओन करते हैं जनाब ताहिर खान, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी चलाते हैं, इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म के करीब हैं, उनकी मीडिया टीम के रुकन बताए जाते हैं। आज ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनाब ताहिर खान को फारिग कर दिया है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि क्या वाकई ताहिर खान किसी सरकारी पोजीशन पे थे, क्या उनका कभी कोई नोटिफिकेशन हुआ था? शायद इस सिलसिले में कोई इबाहम मौजूद है, लेकिन बहरहाल ये बाकायदा आज तबसरा सामने आया वज़ीर आज़म का कि इस वाक़े के बाद उन्होंने ताहिर खान को अपनी जो उनके पास जो उनकी इनफॉर्मल पोजीशन थी उससे फारिग कर दिया है। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे माहौल में ये बात अब सामने आ रही है कि चेयरमैन नैब के हवाले से एक माहौल बन रहा है, एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है या क्रिएट की जा रही है, और जिसमें कि ये जो ताज़ा स्कैंडल है इसने उस आग को जो कि पहले ही जल रही थी, जिसमें कि वो चीज़ें शामिल थी जो चेयरमैन नैब ने अपने उस मुलाकात में की थी जो उन्होंने सहाफ़ी जावेद चौधरी से की थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आग अभी जल रही थी कि उसमें ये जलती में तेल का काम किया ये इस स्कैंडलस मटीरियल ने जो कि सामने आया है। ये पूरा सब कुछ उस वक्त हुआ है जब नैब भरपूर तहकीकात कर रही है, उसके सामने पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के केसेस हैं और वो तमाम केसेस इस वक्त एडवांस स्टेजेस में हैं, और ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो डायरेक्शन है उसको सेट करेंगे, इसके आउटकम, और ये बहुत ही सीरियस मामले हैं। एक जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप के कई केसेस हैं जो नैब के पास अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, दूसरी जाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप के केसेस हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी लीडरशिप के बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और बहुत दिलचस्प बात यह है
کہ یہ تمام گفتگو جناب جسٹس جاوید اقبال نے جاوید چودھری صاحب کے ساتھ کی تھی. جاوید چودھری اپنے اس جو ملاقات کے دوران جو ان کی گفتگو ہوئی تھی انہوں نے اس کو کوٹس کی شکل میں اپنے کالم میں شائع کیا تھا. انہوں نے اس بات کا اصرار کیا تھا کہ مجھے چیئرمین صاحب نے جس چیز کو آف دی ریکارڈ کر کے بات کی وہ میں نے آف دی ریکارڈ چیز جو ہے وہ میں نے چھاپی نہیں ہے, لیکن جس چیز کو انہوں نے آف دی ریکارڈ نہیں کہا وہ تمام چیزیں اسی کوٹس میں چھپی ہوئی ہیں جن الفاظ میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے, اور وہ اس کے ہر الفاظ میں ہر لفظ پر وہ مکمل قائم ہے. یہ وہ گفتگو تھی جس نے پاکستان کے اس پورے سیاسی ماحول میں ایک دھماکہ کر دیا تھا. جسٹس جاوید اقبال کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیب اگر آج حکومت کے اتحادیوں کو گرفتار کر لے تو یہ حکومت 10 منٹ میں گر جائے گی, لیکن خدا گواہ ہے نیب یہ حکومت کے لیے نہیں کر رہا بلکہ ملک کے لیے کر رہا ہے. جسٹس جاوید اقبال کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ موجودہ حکومت بھی ان سے خوش نہیں, یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ہیلی کاپٹر کیس بند ہو جائے, بابا روان کا ریفرنس, علیم خان اور فردوس عاشق اوان کے خلاف تفتیش اور پرویز خٹک کے خلاف مالم جبہ انکوائری رک جائے. جسٹس جاوید اقبال نے بتایا کہ بہت جلد پرویز خٹک لاک اپ میں ہوں گے, بس صرف ایک خطرہ ہے, پرویز خٹک کی صحت سے ڈرتا ہوں. چیئرمین نیب نے بتایا کہ آصف علی زرداری نہیں بچ سکیں گے, ریفرنس بہت پکے اور ٹھوس ہے, بس چند دن کی بات ہے. جسٹس جاوید اقبال سے منسوب کالم میں لکھا گیا کہ شہباز شریف سیاست سے ریٹائر ہونے اور رقم واپس کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن شہباز شریف رقم خود واپس نہیں کرنا چاہتے تھے, کوئی دوسرا ملک رقم جمع کراتا. دوسری شرط انہیں کلین چٹ چاہیے تھی, اور ان کی تیسری شرط یہ تھی کہ حمزہ شہباز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. چیئرمین نیب نے بتایا کہ نواز شریف اور ان کا خاندان بھی اس قسم کے بندوبست کے لیے تیار تھا. چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کا سوال نامہ انہوں نے خود ڈرافٹ کیا تھا. چیئرمین نیب نے کہا کہ حمزہ شہباز عدالتی آڑ کے پیچھے چھپ رہے تھے, لیکن بینچ تبدیل ہو چکا ہے, بس ضمانت منسوخ ہونے کی دیر ہے اور وہ اندر ہوں گے. چیئرمین نیب کے بقول نیب نے سلیمان شہباز کو بلا کر پوچھا کہ اربوں روپے باہر سے کیوں آتے رہے. وہ بولے چند دن دیں, فیملی اور اسٹاف سے پوچھ کر جواب دوں گا. وقت دیا گیا تو لندن بھاگ گئے. چیئرمین نیب سے جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ پر دباؤ ہے, وہ فوراً بولے ہاں ہے, اپوزیشن اور حکومت دونوں ناراض ہیں. آپ کو اگلے چند دنوں میں نیب کے خلاف نون لیگ, پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف تینوں ایک بینچ پر دکھائی دیں گے. اور جیسا کہ ہونا تھا 2 روز مسلسل یہ کالم چھپنے کے بعد پاکستان میں ایک سیاسی طوفان بپا ہو گیا اور تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس کا حصہ بن گئی. یہ احتساب کا نظام, نیب کا ادارہ, ان کے چیئرمین متنازع ہو چکے ہیں. یہ عوامی نمائندوں کو متنازع بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں. ایک کالا اور اندھا قانون ہے جس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کا صرف ایک مقصد تھا اور آج بھی وہی مقصد ہے, سیاستدان کو بدنام کرنا اور سیاسی نظام کو تباہی کی طرف لے جانا. اس کو حق نہیں ہے انٹرویو دینے کا, اس کی پوسٹ نہیں کہتی کہ اس کو انٹرویو دینا چاہیے, اور کیا ہے تو ٹیک ایکشن. نیب کا جو بیانیہ, نیب کی تردید, نیب کا الٹیمیٹلی ان کا کنڈکٹ, ان کو اپنے حوالے سے ایک واضح لائے عمل میڈیا کے سامنے لانا ہوگا. یہ پورا ماحول بنا ہوا تھا اور کل بھی اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان نے نیب سے متعلقہ 2 کیسز کی سماعت کے دوران نیب کی کارکردگی کے حوالے سے سخت برہمی کا اظہار کیا تھا. اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے پوچھا تھا کہ نیب آخر کرتا کیا ہے, کیا نیب کا کام بغیر ثبوت صرف کیس بنانا ہے. چیف جسٹس نے ریمارک دیے تھے کہ ملزم کو پچھلے 10 سال سے رگڑا جا رہا ہے, اس کا حساب کون دے گا, اور نیب کی کارکردگی کی وجہ سے لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. یہ کل کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی تھی جو آج شاہ صدقی میں اخبارات میں چھپی ہوئی تھی. چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس, اور کل رات کو یہ اسکینڈل سامنے آیا جس میں مبینہ طور پہ ایک خاتون چیئرمین نیب کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی, اس کی آڈیو جاری کی گئی اور ان کی ایک ویڈیو جاری کی گئی, اور اس بات کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ صرف ایک یا 2 آڈیوز جاری کی گئی ہیں, لیکن یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کی ایک پوری سیریز جو ہے
وہ موجود ہے۔ یقیناً بہت ہی نازک معاملہ ہے اور اس میں ہر لحاظ سے اس معاملے کی جڑ تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ چیئرمین نیب کو اس وقت ان کا نام خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے جب وہ بہت ہی نازک انکوائریز کو لیڈ کر رہے ہیں، نیب لیڈ کر رہی ہے، اور ان کی پوری ذات، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین ججز میں سے ایک ہیں، ان کی پوری ذات اس سے متاثر ہوئی ہے، ان پر بہت ہی کڑی الزامات لگے ہیں، انتہائی شرمناک الزامات ان پہ لگائے گئے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس پورے سکینڈل کو بے نقاب کیا جائے، اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، اس پہ باقاعدہ نام سامنے آ گئے ہیں، ان کی گرفتاریاں ہوں، اور اس کے ساتھ بھی یہ بھی ضروری ہے کہ اس آڈیو کا اور اس ویڈیو کا اور ان تمام جو مٹیریل پیش کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ اس سے کہیں زیادہ مٹیریل اویلیبل ہے، اس کا فورنسک آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ جانا جا سکے کہ اس کو کس طریقے سے بنایا گیا ہے، کتنا اس میں فراڈ شامل ہے، کتنا اس میں جو ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی گئی ہے یا آڈیو ایڈیٹنگ کی گئی ہے یا اس کو کسی دوسری زبان میں کیا گیا ہے۔ مگر اس کے لیے، اس کو جاننے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ فورنسک آڈٹ ہو اس کا، اور یقیناً کیونکہ یہ معاملہ پاکستان کی انتہائی قابل احترام اور بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی کا ہے، وزیر اعظم عمران خان کو اس سلسلے میں لیڈ لینی ہوگی۔ لیکن قانون اس سلسلے میں کیا راستہ دکھاتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ ہم پوچھیں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی قابل قدر سینئر ترین قانون دانوں کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئین اور قانون کے پاکستان کے انتہائی مستند و قابل احترام ہمارے سینئر لیگل افیئرز ایکسپرٹ، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جناب خالد انور، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سینیٹر وسیم سجاد، سابق چیئرمین سینٹ، سابق صدر پاکستان رہ چکے ہیں، پاکستان کے انتہائی قابل احترام قانون دان ہیں۔ خالد انور صاحب، آپ فرمائیے گا، آپ سے بسم اللہ کرتا ہوں میں کہ آپ فرمائیے گا، انتہائی نازک معاملہ ہے، چیئرمین نیب کے حوالے سے بہت ایکسپلوسو اسکینڈلس مٹیریل، ایلیجڈ مٹیریل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ قانون کیا راستہ دکھاتا ہے، اب کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ بہت مشکل سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کو تو یہ نہیں معلوم کہ کون سے انٹرویو جینوئن ہیں، کون سے فیک ہیں، کون سے مینیپولیٹڈ ہیں، کون سے کسی نے ارینج کیے ہوئے ہیں کوئی ان کی الٹیریئر موٹیوز کی وجہ سے۔ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس قسم کی سیریس ایلیگیشنز ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جاوید اقبال صاحب خود چاہیں گے کہ صحیح انویسٹیگیشن ہو، کیونکہ ان کے کیریکٹر کی اسیسینیشن ہو رہی ہے، تو وہ خود چاہیں گے کہ اس کو صحیح طور پہ انالیسس کیا جائے، اور جس نے اگر غلط کام کیا ہے اس کی سزا ہونی چاہیے۔ کس کو لیڈ لینی ہوگی سر؟ کون انویسٹیگیشن آرڈر کرے اور کون انویسٹیگیشن کرے اس کو؟ دیکھیں، یہ انویسٹیگیشن تو سارا پولیس کا کام ہوتا ہے نا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک پولیس انویسٹیگیٹو ایجنسی ہوتی ہے، پریمیئر ایجنسی یہی ہے۔ نیب تو صرف کرپشن کے کیسز ڈیل کرتی ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ تو اس کے پاس کمپلینٹ رجسٹر کرانی ہوگی سر، اس کے لیے کمپلینٹ رجسٹر کرانی ہوگی، وہ جاوید اقبال صاحب کمپلینٹ رجسٹر کرائیں یا حکومت کمپلینٹ رجسٹر کرائے؟ کون کمپلینٹ رجسٹر کرے؟ مناسب تو یہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب خود کمپلینٹ رجسٹر کرائیں، کیونکہ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے نا۔ حکومت کا ایٹ دس اسٹیج اٹس پریمیچور فار دی گورنمنٹ ٹو انٹرفیئر۔ وہ کیا کریں گے؟ یہ دیکھیے، اگر وہ کرتے ہیں مثال کے طور پہ پولیس کو کہتے ہیں انویسٹیگیٹ کرو، کہہ تو سکتے ہیں ایز اے میٹر آف پبلک انٹرسٹ، لیکن بہتر یہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب خود کہیں کہ جی میں خود اگریو پارٹی ہوں، میرے خلاف غلط الزامات ہیں، میں اپنی ریپوٹیشن، اپنی فیئر نیم کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ خود ہی انیشیٹ کروائیں۔ یقیناً۔ اچھا وسیم سجاد صاحب، سوال میرا آپ سے بھی یہی ہے، آپ ماشاءاللہ آپ فرمائیے گا کہ اب اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ پاکستان کی انتہائی کلیدی شخصیت کو، ایک بہت ہی قابل احترام ہمارے شخصیت کو، چیئرمین نیب کو اسکینڈلائز کیا گیا ہے، اور باقاعدہ آڈیو بلکہ ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس قسم کا اور سٹف موجود ہے، اور یہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پراپر انویسٹیگیشن کا ہم نے کہیں نہیں سنا کہ کوئی آغاز ہوا ہے۔ کیا فورم ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا اس کا، اور کیسے ہونا چاہیے یہ سب کچھ؟ پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ جاوید اقبال صاحب کا ایک بڑا طویل جوڈیشل کیریئر ہے۔ انہوں نے ملازمت سول جج کے طور پہ شروع کی تھی،
پھر وہ ہائی کورٹ کے جج رہے, پھر چیف جسٹس رہے, سپریم کورٹ میں آئے, ایکٹنگ چیف جسٹس رہے, تو بے داغ کریئر ہے ان کا. تو یہ ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے, یقیناً اس میں ایک ہائی لیول انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ ساری چیز سامنے آ سکے. اور جس طرح خالد انور صاحب نے فرمایا کہ یہ چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ کون سی چیز جھوٹ ہے, کون سی چیز حقیقت پہ مبنی ہے, کون سی جو ویڈیوز ہیں یہ ٹیمپرڈ ہیں یا صحیح ہیں, درست ہیں, نہیں ہیں. تو اس میں میرے خیال میں حکومت کو ایک انیشیٹو لینا چاہیے اور پرائم منسٹر صاحب کو ایک انویسٹیگیشن آرڈر کرنی چاہیے. اس میں دیکھنا چاہیے اور ان کی ٹرمز آف ریفرنس یہ ہوں کہ دیکھا جائے کہ اس میں جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں اس میں درست ہیں, غلط ہیں, کیا ہیں. اور جب یہ انویسٹیگیشن ہو جائے گی, اس کی رپورٹ جب سامنے آ جائے, اور ایک ہائی لیول انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, یعنی ایسے شخصیت ہونی چاہیے اس انویسٹیگیشن میں, یا ٹیم ہونی چاہیے جس پہ کسی کو شک نہ ہو, جس کی اپنی ریپوٹیشن جو ہو وہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ یا بیونڈ اینی کرٹیسزم ہو, تو اس کو سارے پہلوؤں کو دیکھ کے رپورٹ دینی چاہیے اور پھر اس رپورٹ کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ ایجنسی کون سی ہوگی؟ میرے خیال میں ایک تو جس طرح خالد انور صاحب کہہ رہے ہیں پولیس بھی ہو سکتی ہے, یہ کمیشن آف انکوائری بھی ہو سکتی ہے, اگر حکومت چاہے تو جوڈیشل انکوائری بھی ہو سکتی ہے اس معاملے میں. تو مختلف آپشن ہوں گے. جے آئی ٹی بن سکتی ہے, یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کوئی جے آئی ٹی بن سکتی ہے اس پہ. جے آئی ٹی کا کوئی ان حالات میں کوئی سردست کو قانون ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا. بہرحال اس کو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں پہ سپریم کورٹ نے بھی جے آئی ٹی بنائی ہے اور مختلف کیسز میں جے آئی ٹی بنائی گئی ہے. اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جو موجود ادارے ہیں, جوڈیشل انکوائری ہو سکتی ہے, یہ کورٹ آف انکوائری جو ہوتا ہے, کمیشن آف انکوائری, وہ ہو سکتی ہے, یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ یہ بڑا ایک ٹیکنیکل میٹر ہے اور اس میں آڈیو ٹیپس انوالو ہیں, اس میں ویڈیو ٹیپس انوالو ہیں, اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں دعوے یہ ہیں کہ اور بھی اس قسم کا مٹیریل اویلیبل ہے. اس کے لیے بڑی ٹیکنیکل فورنسک کرنی ہوگی, آڈٹ ہوگی, ٹیکنیکل فورنسک آڈٹ کی ضرورت ہوگی, بیکاز اٹس اے ویری ٹیکنیکل تھنگ, اور اس میں بڑا دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنی صحیح ہے, کتنی غلط ہے, اور یہ شاید ہماری پولیس کی کیپیسٹی سے باہر ہو یہ پورا معاملہ. دیکھیں, یہ بنیادی طور پہ آج کل الیکٹرانک سرویلنس اتنا ایڈوانسڈ ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں رہ سکتا کہ اگر صحیح طور پہ فورینزک آڈٹ ہوا تو معلوم ہو جائے گا یہ ٹیپ جینیون ہے, ٹیمپرڈ ہے, نہیں ہے, سب کچھ صاف واضح ہو جائے گا. میں یہ وسیم صاحب نے جو ایک سجیسشن دی ہے کہ گورنمنٹ آرڈر کر سکتی ہے, یہ بھی صحیح ہے, ہو سکتا ہے. میں نے اس لیے سجیسٹ کیا تھا کہ چیئرمین صاحب خود کریں تاکہ ساری قوم کو کے سامنے کہیں کہ جی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میں اوپنلی انوائٹ کر رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن کی جائے. اس سے ان کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر وہ نہیں مناسب سمجھتے, گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے. لیکن یہ جو ہے نا, اس بنیادی طور پہ اتنی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں کہ ود 100% سرٹنٹی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیپ ٹیمپر ہے یا نہیں ہے, یہ آواز کس کی ہے. کیونکہ اس کی جو آواز جو ہوتی ہے نا انسان کی, اس کے ویوز ہوتے ہیں, وہ دوز ویوز کین بی کمپیئرڈ ود ہز ادر اسپیچز. تو اس میں 100% کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں جی کہ معلوم ہو جائے گا کس نے کیا کیا ہے, کیا نہیں کیا. ایک اور تھوڑا سا بات ہے, یہ فرمائیے گا کہ کیا اب یہ اتنی چیزیں سامنے آنے کے بعد کیا ایٹ سم پوائنٹ ہم یہ اس کو ڈسمس کر سکتے ہیں کہ چھوڑو پتہ نہیں کیا بکواس ہے, کسی نے اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے چیئرمین صاحب کو, کوئی بلیک میلر کا گروہ ہے, یہ ہے, اس کو ہم ڈسمس کرتے ہیں, ہم نہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرتے, جانے دیں ایسا کچھ ہے. کین وی افورڈ ٹو ڈو دیٹ؟ دیکھیں, you can certainly afford to do that, but the question is then there will be a question mark over the chairman's character. آپ پہلے کام جو کرنا چاہیے چیئرمین صاحب سے رابطہ قائم کرنا چاہیے. آپ کیا چاہتے ہیں جی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈراپ کیا جائے تو ہم ڈراپ کر دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ باہر سے ایکسپرٹس آ جائیں, ہم ان کو بھی بلا لیں گے. یہ ایکسپرٹس بہت سے اویلیبل ہیں, ملک میں بھی ہیں, باہر بھی ہیں, ایسا مشکل کام نہیں ہے. لیکن اس میں جو گریٹ ایڈوانٹیج ہوگا چیئرمین صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے سیلف انالیسس, سیلف کرٹیسزم. انہوں نے کہا جی دیکھیے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میں قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آئی ول ویلکم این انویسٹیگیشن. دی ادر آلٹرنیٹیو جو ہے کہ گورنمنٹ کرے, وہ بھی ہو سکتا ہے, دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ ان پرنسپل.
لیکن اس میں ایک خطرہ ہے، یہ نوٹ کیجئے کہ لوگ کہیں گے کہ جی گورنمنٹ کا اپنا کہیں الٹیریئر موٹیو تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہ اتنی چاہتی کہ چیئرمین صاحب سے اگر وہ ناراض ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے، کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو وسیم سجاد صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا گورنمنٹ کہے کہ یہ چیئرمین نیب پہ اتنا الزام لگا ہے اور کیا گورنمنٹ انڈیفرنٹ ہو سکتی ہے؟ وہ کہے کہ جی کہ لگا ہوگا ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یا یہ کہ یہ چیئرمین نیب صاحب پہ لازم ہے کہ وہ اس کی کمپلینٹ درج کرائیں، یا یہ کہ چیئرمین نیب صاحب اس کو ڈسمس کر سکتے ہیں، کہیں کہ بھئی یہ مجھے کسی نے اسکینڈلائز کیا ہے، بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، جہنم میں جائیں، مجھے اس چیز کو فالو نہیں کرنا ہے. جی سر، یہ ساری پاسبلٹیز ہیں یہ، لیکن بات وہی ہے جو خالد انور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال اٹھایا گیا ہے جو چیئرمین صاحب کے کردار کے بارے میں ہے، اور وہ ایک پبلک فگر ہیں، ان کا ایک اعلیٰ کردار رہا ہے، وہ بڑے اعلیٰ عہدوں پر قائم رہے ہیں، تو لہٰذا ان حالات میں مناسب ہوگا کہ اس کی مکمل تفتیش کی جائے، اور کسی نے اگر ان کو غلط طور پہ ان پہ کیچڑ پھینکنے کی کوشش کی ہے تو ان کو باقاعدہ سزا ہونی چاہیے، اس کا نوٹس لینا چاہیے. بہرحال یہ بھی اچھی تجویز ہے کہ چیئرمین صاحب کو خود پوچھ لیا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی باعزت و بارکردار شخصیت ہیں، وہ ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے ہیں، انہوں نے بہت سے اعلیٰ عہدے سنبھالے ہیں، تو لہذا ان سے بھی پوچھ لینا چاہیے. لیکن میرے خیال میں اس کو شاید ڈسمس کرنا، کیونکہ سیاسی پارٹیوں نے بھی اس کو ایشو بنا لیا ہوا ہے، تو اس کو اگر اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو ایک کنٹروورسی قائم رہے گی اور یہ معاملہ چلتا رہے گا. تو بہتر ہے اس کو ایک سمت لگانے کے لیے ایک ہائی پاورڈ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل آفیسر جو ہو، ہائی کورٹ کے جج ہو سکتے ہیں، وہ اس کی ایک جوڈیشل انکوائری کر لے اور واقعات کو سامنے لا کے اس کی رپورٹ پیش کر دے، اور اس کی روشنی میں معاملات کو آگے چلایا جا سکے. تو خالد عمر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس کا پھر جب تک یہ اتنی بڑی کنٹروورسی ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 8-9 دن سے، ایک تو جیسے میں نے بھی تفصیل سے بتایا کہ جو چیئرمین صاحب نے کالمنسٹ سے بات کی اور پھر اس سے بڑا ایکسپلوسیو مٹیریل سامنے آیا، اور پورے پاکستان کا پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں انوالو ہو گئی، اور پھر بڑی اس میں فائری سچویشن ہوئی. پھر چیئرمین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، پھر وہ بھی اس حوالے سے بھی بڑی کنٹروورسی سامنے آئی ہیں. پھر اب یہ معاملہ آ گیا ہے، یہ پوری چیز ہو گئی ہے. اس میں چیئرمین صاحب کا پرفارم کرتے رہنا، اور پھر یہ نیب کا اتنا سینسٹیو انویسٹیگیشنز ہیں یہ بھی ساتھ چلتے رہنا، یہ ایک ڈیفیکلٹ اوور آل سچویشن نہیں؟ دیکھیں، ایک چیز کو یاد رکھنا چاہیے، ہمارے ہاں ایک بنیادی پرابلم یہ ہے، اینڈ اٹس اے فنڈامنٹل پرابلم، کہ چیئرمین نیب مثال کے طور پہ اگر کہتے ہیں اچھا جی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دس جاب، میں ریزائن کر رہا ہوں، میں اپنا نام ویسے ہی کلیئر کر دوں گا، لیکن ان کو پھر ریپلیس کون کرے گا؟ کیونکہ یہاں جو ریپلیسمنٹ ہوگی وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے آپس میں لیکن یہاں ابھی ڈپٹی چیئرمین تو ایک اویلیبل ہے سر، وہ ایکٹنگ چیئرمین ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا لا. ابھی انہوں نے فی الحال ڈپٹی چیئرمین تو ایک رکھ دیا ہے، اب پہلے نہیں تھا لیکن اب ہو گئے. حسین اصغر صاحب ڈپٹی چیئرمین ہیں، اور وہ ایک کیونکہ ہم ایک ہائپوتھیسس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بالکل فرضی بات کر رہے ہیں، تو اگر وہ چیئرمین نیب کی جگہ خالی ہوتی ہے تو فوری طور پہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ ایکٹنگ چیئرمین نیب تو ہو سکتے ہیں. نہیں دیکھیں نا، اگر ایک پرماننٹلی ایک وہ ریزائن کر دیتے ہیں نا، ایک پرماننٹ ویکنسی ہو گئی نا، تو اٹ شوڈ بی فلڈ ان. لیکن جو فل ان کریں گے یہ بالکل ہاٹ پولیٹیکل پوٹیٹو ہو جائے گا، کیونکہ گورنمنٹ کہے گی کہ ایکس کو اپوائنٹ کریں، اپوزیشن کہے گی وائی کو اپوائنٹ کریں، اور یہ ایک پولیٹیکل ڈرامہ ہو جائے گا، فٹ بال ادھر سے ادھر ٹھڈا مارے جائے گا. اٹس ناٹ ایڈوائزبل ایٹ دس اسٹیج. دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو اسٹیج ہے. Government people are being investigated, opposition is being investigated, or serious allegations have been made, and prima facie evidence is also there. Or on the other hand, government والے جو کہتے ہیں کہ یہ جو بیسکلی یہ جو opposition والے ہیں وہ NRO چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی NRO نہیں چاہیے، we want to clear ourselves there. لیکن اب یہ allegations ہو رہی ہیں کہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، باہر ملک کے باہر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ باہر گئے ہوئے واپس نہیں آتے، یہ ساری ہیں. اس اتنی سیریس پولیٹیکل ٹرموائل کے بیچ میں ایک نیا پرابلم کریٹ کرنا از ناٹ ایڈوائزبل. تو پھر کیا کیا جائے؟ سمپلیفائی میٹرز، ناٹ میک دیم مور کمپلیکیٹڈ. یس سر. وسیم سجاد صاحب آپ بتائیے گا کہ اب
اتنی شاید اسی وجہ سے اسکینڈلائز ہو گئے ہیں چیئرمین نیب, اور اتنی جیسے کہ میں نے کہا کہ فائری سچویشن ہے آل اراؤنڈ, بہت ہی ایک کانٹروورشل کیفیت بن گئی ہے. اس دوران نیب کا کام کرتے رہنا, پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑی اتھارٹی ہے, نیب چیئرمین کی جو اتھارٹی ہے, وہ یہ سارے ایلیگیشنز بھی, یہ سب کچھ چل سکتا ہے ایسے ہی؟ دیکھیں جو حالات ہیں اور جو قانون ہے اس کے مطابق وہ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں, اور کوئی ایسی پروویژن بھی نہیں ہے کہ ان کو سسپینڈ کیا جائے. قانون میں کوئی واضح ایسی چیز نہیں ہے. تو میرے خیال میں مناسب یہی ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب یا چیئرمین خود وہ درخواست دیں یا ریکویسٹ کریں کہ جی انویسٹیگیشن کی جائے, جوڈیشل انکوائری ہو سکتی ہے تاکہ واقعات سامنے آ جائیں. اور پھر جب ساری چیز سامنے آ جائے, اور جس طرح ایک آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ آج کل بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, تو کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہوتی ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں اس کی اسسٹنس کہیں اور سے لے لیں. یعنی کوئی سائبر ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کوئی آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کوئی دوسرے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیز کو انویسٹیگیٹ کر کے ایک رپورٹ جب سامنے آ جائے تو پھر اس کی روشنی میں آگے بڑھنا زیادہ مناسب ہوگا. لیکن اس دوران یہ کہنا کہ یہ وہ کام نہ کریں, اس سے بہت مشکلات ہو جائیں گی. ایکسلنٹ, بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. سینیٹر وسیم سجاد صاحب, محترم خالد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے آئی ایم ایف پروگرام پاکستان نے ایگری کر لیا ہے. اب خبریں یہ ہیں کہ آئی ایم ایف چاہتی ہے کہ پاکستان کی معیشت بیک آن ٹریک آئے, مستحکم ہو حالات, پاکستان کی معیشت آگے کی جانب بڑھے, آگے بجٹ بھی آ رہا ہے. آئی ایم ایف اور پاکستان بہت ہی ایکٹیولی انگیجڈ ہیں, اچھی پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں. اس کی ہم بات کرتے ہیں. وزارت خزانہ کے ترجمان ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان اور آئی ایم ایف کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا تھا, جس کے بعد پاکستان کی معیشت میں, منڈیوں میں اور کاروبار میں جو کئی مہینے طویل غیر یقینی کیفیت تھی, اس کے ختم ہونے کے آثار ہم نے پچھلے چند روز کے اندر دیکھے. جب پاکستان میں اس آئی ایم ایف کے پروگرام کی خبر آنے کے بعد مارکیٹس میں کچھ تلاطم نظر آیا. ہم نے دیکھا کہ روپے کی قدر کم ہوئی, پچھلے کچھ 6% کے قریب روپے کی قدر میں کمی آئی. پاکستان میں شرح سود میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1.5% کا اضافہ کیا. مگر ان تمام ڈیولپمنٹس کے بعد لگا کہ مارکیٹس میں کچھ سکوت آیا ہے, کچھ سکون آیا ہے, بلکہ اعتماد کی فضا بنتی نظر آئی ہے. لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ شاید کم و بیش اس سطح پہ روپیہ پہنچ گیا ہے جہاں پر کہ پاکستان اور آئی ایم ایف, یا جو ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستانی روپے کی سطح ہونی چاہیے, یا پاکستان کے جو روپے کی قدر ہے وہ جو مارکیٹ کی اس وقت کیفیت ہے اس سے ہم آہنگ ہے. اسی طرح سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان میں کیونکہ آئندہ مہنگائی ہونے والی ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہونے والی ہے, اس کی وجہ سے اس انفلیشن کو روکنے کے لیے شرح سود میں اضافہ کرنا ہے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1.5% یکمشت شرح سود کا اضافہ کیا. کاروبار اور کاروباری مارکیٹس یہ سمجھتی ہیں کہ کم و بیش یہ کچھ عرصے کے لیے یقیناً یہ ایک شرح سود کی جو شرح ہے وہ قائم ہو گئی ہے. ایکسچینج ریٹ کا پتہ چل گیا ہے, روپے کی قدر کا پتہ چل گیا ہے, شرح سود کا پتہ چل گیا ہے, جس کے بڑے بہت ہی پازیٹیو اثرات ہوئے پاکستان کی مارکیٹس میں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, جہاں پر پچھلے 3 روز کے دوران تقریباً 2400 پوائنٹ مارکیٹ بڑھ گئی ہے, اور ہر لحاظ سے اعتماد کی بحالی ہوتی نظر آ رہی ہے. اسی دوران آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ جو حالیہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس حوالے سے بات کی ہے, اور آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کو مضبوط معیشت بنائے گا. آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن گیری رائس کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کی اقتصادی اصلاحات کی کوششوں میں معاون ہوگا. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کا مقصد پاکستان کے مالی معاملات کی بہتری, قرضوں میں کمی اور پاکستان کو پائیدار اور ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے. گویا کہ آج آئی ایم ایف نے اس بات سے اپنے آپ کو کمٹ کیا ہے کہ وہ اگر پاکستان کے ساتھ اس ایگریمنٹ میں آیا ہے تو اس کا بنیادی مقصد پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے, اور پاکستان کو اس کی معاشی مسائل سے اور جو اس کی معاشی اس وقت بیماریاں ہیں اسے پاک کرنا ہے. یہ آئی ایم ایف نے ایک بہت ہی پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے جو واشنگٹن سے جاری کیا ہے. $6 billion 3-year extended fund facility. That's an IMF program to support
Pakistan's economic reform effort. The programs aimed at improving Pakistan's public finances, reducing public debt, and getting Pakistan back on, helping Pakistan get back on the path to sustainable, more inclusive growth, and so on. We hope that the program can also create fiscal space for a substantial increase in social spending to strengthen social protection, as well as infrastructure and other human capital development. जैसा कि हमने आपको बताया कि IMF के साथ इस मुफाहमत के बाद पाकिस्तान की मंडियों में इत्मीनान आया है, गैर यकीनी कैफियत ख़त्म हुई है, बल्कि एतमाद की बहाली की रोशन शुआएँ हैं जो कि हमें तुलू होती नज़र आई हैं। दूसरी जानिब इंटरनेशनली भी हमें ख़बरें मिल रही हैं कि बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़, मल्टीलेटरल एजेंसीज़ वो मुंतज़िर हैं कि IMF के साथ पाकिस्तान का ये माहिदा IMF के बोर्ड से बाकायदा उसकी अप्रूवल हो जाए, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक, ADB, दूसरे मल्टीलेटरल एजेंसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की मदद के लिए आना चाहते हैं। पाकिस्तान का उनके साथ यकीनन कर्ज़ों की बहाली के लिए, फराहमी के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि सामने आ रहा है। इंटरनेशनल डेट मार्केट पाकिस्तान के लिए खुलेगी और फिर बैनुल-अक़वामी सरमायाकार जो पाकिस्तान में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या वैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए पाकिस्तान का माहौल बेहतर होगा। गोया कि एक बड़े तवील अरसे के बाद बेहतर इब्तिदा हुई है, और मगर ये वक्त वो है जब पाकिस्तान को बहुत ही मुश्किल फ़ैसले करने हैं। वो मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं और वो मज़ीद होंगे जब बजट आएगा जो कि 11 जून को पेश किया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां हो रही हैं। बजट यकीनन एक हर पाकिस्तानी के लिए वो कोई सहल काम नहीं होगा बजट में, क्योंकि पाकिस्तान को अब ज़्यादा आमदन लानी है, ज़्यादा रेवेन्यू जमा करने हैं, तो 700-800 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे करने होंगे, और वो इकट्ठे होंगे हम आपकी जेबों से ही जाएंगे। ये पूरा माहौल है, इस पर हम बात करते हैं, और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमें एक मुस्तनद हुकूमत पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना की हमें पोजीशन देंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम डॉक्टर खाकान नजीब, जो कि डॉक्टर साहब एडवाइज़र भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और स्पोक्समैन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा कि IMF से ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद अब हम क्या इस वक्त जो पाकिस्तान में हम चीज़ें डेवलपमेंट देख रहे हैं, क्या ये वो प्रायर एक्शन है जो कि हमने IMF के साथ जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया तो हमने तय किया था कि ये चीज़ें हम करेंगे जो कि हमें करने वाली है, जो हमने पिछले चंद दिनों में देखी, तो गोया कि ये प्रोग्राम पे अमल दरामद का हिस्सा है जो चल रहा है? कामरान भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने डेवलप किया, और इस पैकेज को EFF फैसिलिटी जो है $6 बिलियन की उसने IMF ने सपोर्ट किया। इसमें बहुत सी ब्रॉड चीज़ें हैं, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को की करेक्शन है, इसमें फिस्कल डिसिप्लिन है, इसमें एनर्जी की 2 स्पेशली एफिशिएंसी और फाइनेंशियल्स को देखा गया है। इसके अलावा 2 जो मेजर आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जिनमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ की सर्विस डिलीवरी बेहतर करना और उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है, और इसके अलावा एक्सपोर्ट बेस पाकिस्तान की बढ़ाना और पाकिस्तान को एक ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनाना है। इस सब को देखते हुए एक डेट सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करना पाकिस्तान के लिए, और इस सब में जो इम्बैलेंसेस की जब करेक्शन हो रही हो तो इसके कोई इफ़ेक्ट्स से पाकिस्तान की वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी और लोअर मिडिल इनकम को रिंग फेंस करना ताकि उन पे इनका इफ़ेक्ट कम से कम आ रहा हो। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोग्राम जिसमें लोग समझते थे कि सब्सिडीज़ कट होंगी, इसमें टारगेटेड सब्सिडीज़ जो हैं वो बढ़ी हैं, जिसमें जो पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि अब एहसास प्रोग्राम की तरह है, जो कि एक सोशल प्रोटेक्शन को मुंजमद तौर पे कवर करता है, उसको 180 अरब पे ले जाया गया है। इसके अलावा पावर सेक्टर की सब्सिडीज़ अगर कोई टैरिफ रैशनलाइजेशन की ज़रूरत होती है उनको भी बढ़ा के 165 से 216 अरब किया जा रहा है। पावर सेक्टर एफिशिएंसी के मेजर्स ऑलरेडी आप देख रहे हैं, 80 अरब की ज़ायद रिकवरी हम पिछले कुछ माह में देख रहे हैं। और लास्टली जो DLTL जो एक्सपोर्ट सेक्टर में है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। हुकूमत ने इसके अलावा एक्सपोर्ट सेक्टर में ऑलरेडी $7.5
डॉलर पर किलोवाट आवर की बिजली और 6.5 सेंट्स पर MMBTU की गैस की फराहमी जारी रखी हुई है, वो भी जारी रहेगी। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें ऑलरेडी स्टेबलाइजेशन जो इन इफेक्ट है वो स्ट्रेंथन होगी और ग्रोथ एक बहुत ही सस्टेनेबल बेसिस पे, इंक्लूसिव बेसिस पे आप आने वाले वक्तों में। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि मेरा बुनियादी सवाल ये था कि अब से लेके IMF के बोर्ड के फाइनल अप्रूवल तक, फॉर्मल अप्रूवल तक आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि तमाम मराहिल पूरे हो जाएंगे और जो कि इसकी फाइनल फॉर्मल अप्रूवल होनी है वो हो जाएगी और इसके बीच में कोई हिकअप्स नहीं आएंगे? The economic team is working day and night and we are fully confident कि जो भी measures लेने हैं और जो कि हमने ख़ुद लेने हैं, जो बजट में जाना है, जो बजट में हम प्रेजेंट करेंगे, जो और स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं वो सारे बिल्कुल फुलफ़िल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जून में इसकी फुल बोर्ड अप्रूवल होगी और पाकिस्तान इस फंड प्रोग्राम की सपोर्ट लेगा और आगे बढ़ेगा। अच्छा, और मईशत में आप और इस्तेहकाम देखेंगे। आपने ये फरमाया कि इस सिलसिले में जो इक़दाम हैं वो बजट में हमने लेने हैं, बजट में हम लेंगे। अब आपने कहा कि नीचे के तबके को तो हमने रिंग फेंस किया है, वो तबका जिसको आपने रिंग फेंस नहीं किया है आम पाकिस्तानी जो हैं, जो कि कोई हमने 700-800 अरब रुपए ज़्यादा इस दफ़ा जमा करने हैं, पिछली दफ़ा से ज़्यादा इसकी आमदन, हमारी जो रेवेन्यूज़ है ये कहाँ से होंगे? ज़रा मोटे मोटे 200-100 बिलियन की तो जगहें बता देना। ज़रूर, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो ग्रोथ आती है टैक्सेशन में, जो नॉमिनल ग्रोथ होती है 10 से 12% की ग्रोथ इंशाल्लाह मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट से आप देखेंगे कि आएगी। और सबसे बढ़ के जो एक इक़दाम इस गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली उठाया है ताकि बोझ उन तबकों पे ना डाला जाए जो कि ऑलरेडी टैक्स की मद में है, बल्कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन इज़ अ की पिलर ऑफ द रिफॉर्म प्रोग्राम एज वी मूव फॉरवर्ड। आपने देखा कि एक बहुत ही कामयाब एसेट डिक्लेरेशन स्कीम और एक बहुत ही अच्छी शरह पे एसेट डिक्लेरेशन स्कीम और स्पेशली रियल इस्टेट ऑफ पाकिस्तान को टैक्सेशन की मद में लाने वाली एसेट डिक्लेरेशन स्कीम का इजरा कर दिया गया है। सो व्हाट यू विल सी के बोझ जो है उन्हीं तबकों पे नहीं होगा जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, बल्कि ब्रॉडनिंग से, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट से और उन सेक्टर से जो कि आउटसाइड द टैक्स नेट हैं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। और चूँकि नॉमिनल ग्रोथ आप देखेंगे आने वाले साल में, उस ग्रोथ से भी आप देखेंगे कि टैक्सेशन होगी। सो यू विल नॉट सी कि ऐसे लोग जो कि टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं उन पे बोझ बढ़ेगा। अच्छा, तो ये जो हमारे इकोनॉमी के सेक्टर हैं जो कि सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं, एक गुड फैक्टर क्रिएट करते हैं, एक एंथुसियाज्म आती है जो कि हमने पिछले सिर्फ 2-3 दिन में देखी कि जो कि आनी शुरू हुई है। उसकी वजह यह है कि एडवाइज़र डॉक्टर हफीज़ शेख ने यहाँ बड़ी प्रोएक्टिव मीटिंग की है स्टेक होल्डर्स के साथ, आप लोगों ने वादे किए, आपने कहा ये कर देंगे। सिर्फ उन बातों की बुनियाद पर आपने देखा कि एक एग्जूबरेंस मार्केट में आ गई। अभी तक वो सिर्फ बातें ही हैं, कोई चीज़ उसमें रियलाइज़ नहीं हुई। आप लोगों को पता है कि ये बातों से काम चलेगा नहीं। ये चीज़ें जब आप वादे करते हैं तो आपको डिलीवर भी करना होता है। यू नो व्हाट आई मीन? आई एग्री विद यू एब्सोल्युटली। एक तो यह है कि सर्टेनिटी की फ़ज़ा आ गई है, दूसरी आपने देखा है कि कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो गई है। डॉक्टर साहब ख़ुद तशरीफ़ लेके गए थे, हमने जाके सबसे मुलाकात की, बिज़नेस कम्युनिटी से भी, एक्सपोर्ट कम्युनिटी से भी, उनकी बातें सुनी, उनकी बजट प्रपोजल्स ली। हमने ये भी देखा कि कहाँ पे जो फ़ैसले करने थे वो उसी वक्त किए गए, जो अहकाम देने थे कई अहकाम उसी वक्त दिए गए, इसलिए एक कॉन्फिडेंस की फ़ज़ा आई। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जो फ़ैसले करने थे, आप देख रहे हैं कि फ़ैसले पिछले कई माह से हो रहे हैं और इस माह में स्पेशली आप देख रहे हैं कि वो फैसले हो रहे हैं, चाहे वो स्टेट बैंक की मद में हो, चाहे वो गवर्नमेंट की मद में हो, चाहे वो इंपोर्ट कर्व करने के लिए आरडीज लगाना हो, चाहे वो। जी डॉक्टर साहब, ये तो फैसले लिए गए। मैं कह रहा हूँ एक बड़ा फैसला जो आप यहाँ करके गए थे, यहाँ आप कह के गए थे कि एक फंड आएगा जो कि स्टॉक मार्केट सपोर्ट फंड होगा, NIT उसको लीड करेगी। वो कई दिन गुजर गए हैं, उसकी कोई खबर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है, आपको पता है कि ये फ़ंड जब NIT हुकूमत का फ़ंड मैनेजर है, इस पे काम हो रहा है, बहुत से अदारों ने इसमें शिरकत करनी है, दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स इट। और आप देखेंगे कि हुकूमत इस पे जो फ़ैसला करके गई थी, जो वज़ीर ख़जाना का फ़ैसला है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाखान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, जनाब इमरान खान का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट, 50 लाख घरों की तामीर
लगे हुए हैं पूरी क़ुव्वत से कि 50 लाख घर बनाने वाला उनका वादा पूरा हो। पंजाब में इस सिलसिले में भरपूर काम शुरू हुआ है, KP में भी शुरू हुआ है, बलूचिस्तान में सिंध ने कह दिया है कि इसकी फ़िलहाल गुंजाइश नहीं है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने इंतखाबी मंशूर के मुताबिक 50 लाख सस्ते घर बनाने का जो ख्वाब उन्होंने कौम को दिखाया था, लगे हुए हैं पूरी क़ुव्वत से कि वो किसी सूरत में इस ख्वाब को ताबीर की शक्ल दे, इसको हकीकत में बनाएं। और इसके लिए जहाँ जहाँ कोशिश हो सकती है, लग रहा है कि कोशिश हो रही है, और इसमें कुछ एनर्जी भी आती नज़र आ रही है इस ख्वाब के अंदर। इसमें कुछ हकीकत के रंग छोटे छोटे से मगर कहीं ना कहीं नुमाया हो रहे हैं, ख़ास तौर पे पंजाब में। और अब ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम जो है ये भरपूर अंदाज से लॉन्च हुआ है, पंजाब में लॉन्च हो गया है। और ये अब लगता यह है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े कौमी इदारों की अव्वलीन तरजीह इसमें शामिल है। जो कलीदी इदारे हैं वो भी इसमें भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि अफवाज के भी जो अहम इदारे हैं इस सिलसिले में अपनी खिदमात दे सकते हैं, जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भरपूर अंदाज में इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि PTI की और इमरान खान की, क्योंकि ये वादा है कि वो 50 लाख घर बनाएं, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी में यकीनन एक नया जोश पैदा हो जाएगा। और फिर गरीबों के लिए, जो कि उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के गरीबों को रहने की जगह मिले, उसमें अब उन्होंने शामिल किया है कि जो कच्ची बस्तियां हैं वहाँ पर ये हाउसिंग को शामिल किया जाए। आज इमरान खान कराची में थे, इस हवाले से उन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से बड़ी दिलचस्प मीटिंग भी की है और अपने इस अज़म को दोहराया भी है। तरक्की के कराची के अंदर तकरीबन 40% कराची के लोग कच्ची वादियों में रहते हैं। वो बेचारे जो लोग रहते हैं कच्ची वादियों में ना, उनके पास कोई फैसिलिटीज ना अम्यूनिटीज, ये एक शुरुआत है। डिफरेंट जगह के ऊपर हम लॉन्च करते जाएंगे डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स। खुल रहे हैं तरक्की के नए दर, मिल रहे हैं लाखों लोगों को पक्के मकान। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का लाखों घरों का विजन। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की अपडेट लेते हैं। हमें ज्वाइन करें जनाब ज़ैग़म रिजवी, जो चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स की इन हाउसिंग स्कीम के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैग़म रिजवी साहब। बताइएगा, तकरीबन 10 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए, अब तक क्या हुआ इस मामले में? ज़ाहिर है कि 50 लाख घर बनाने का ख्वाब तो दिखा दिया था, अब इसकी ताबीर ज़ाहिर है बड़े मुश्किल अमल है। बताइए 10 महीने की कारकर्दगी अब तक की। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, बहुत शुक्रिया। असल में देखिए कि जिस वाक़ई आपने सही कहा, तो उसमें कोई जो टास्क फोर्स बनाई थी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसे कुछ 6-7 महीने हुए हैं। तो हमने, क्योंकि हाउसिंग इज़ ए बेसिकली ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट, क्योंकि लैंड इज़ ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो हमारा बेसिक टारगेट था कि 3 तो बुनियादी थी जो फेडरल लेवल पे हमें चीज़ें करनी थी, कि एक हाउसिंग अथॉरिटी बनाई जाए, फिर जो डेवलपर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसे हम रियल एस्टेट रेगुलेटरी रजीम कहती हैं, ताकि हमें एतमाद हो कि जो डेवलपर्स प्रॉमिस कर रहे हैं उसी क्वालिटी पे उसी तरह डिलीवर हो। और तीसरा फोरक्लोजर लॉज फाइनेंस साइड के लिए हमने उसको इम्प्रूवमेंट करनी थी। ये तो ज़्यादा प्राइमरी लेवल पे, फेडरल लेवल पे था। फिर जो था हमारा दूसरा टास्क था कि प्रोविंसेस में, क्योंकि लैंड बीइंग ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो प्रोविंसेस में हम इनको इंस्टीट्यूशनल सेटअप करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस, तो वहाँ पे पहले टास्क फोर्स बनी, फिर पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी, वो फाटा जिसे कहते हैं हम लोग, वो मोर और लेस इस काम के लिए बहुत सूटेड थी। तो वही रादन हमने कहा कि कोई नई चीज़ क्रिएट करें, जनरेटिंग द व्हील्स, तो हमने उसी को अथॉरिटी को ये फंक्शन दिया है कि एग्जीक्यूशन आर्म जो है वो करेगी। और उसमें फाटा के रूल्स में माइनर अमेंडमेंट्स थी कि जी जो लो इनकम हाउसिंग प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए, वो अमेंडमेंट्स भी इस वक्त प्रोसेस में है और इंशाल्लाह विद इन वीक और सो इंशाल्लाह वो अप्रूव हो जाएंगी। फाटा ने पंजाब में जो प्रोविंशियल लैंड है उसका तो एक बहुत बड़ा मैसिव लैंड बैंक डेवलप कर लिया है। तो वंस दी रूल्स की अमेंडमेंट हो जाती है तो आई होप टू सी इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान पंजाब में एक लार्ज स्केल के ऊपर हाउसिंग डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट लैंड। तो ये इसके साथ पंजाब फोकस्ड बड़ा लग रहा है। जो दूसरा बड़ा सूबा है हमारा सिंध का, इसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही या हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि सिंध गवर्नमेंट किसी भी सूरत में इसमें आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। नहीं, इसका वो ऐसे है जी, बिल्कुल एक लिहाज से दुरुस्त है। फोकस पंजाब इसलिए कि वहाँ पे ज़रा हुकूमत की सपोर्ट थी
تو شروع ہو گیا, ساتھ ہی KPK میں بھی شروع ہو گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ KPK میں اس وقت جو ہے وہ ٹاسک فورس بن چکی ہے, اور وہ جو باقی جو ارینجمنٹس ہیں, فار ایگزامپل جو باگیج کا ہے, اور جو وہاں کی جو اتھارٹی جو ہے اس لوکل اتھارٹی کو امینڈمنٹس کر کے وہ امپاور کر رہے ہیں کہ وہ ایگزیکیوشن آرم ان کا بن جائے. تو KPK میں بھی شروع ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں تو آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ نے امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے بھی کچھ پروجیکٹ شروع کیے ہیں, اور پھر گوادر اور 3 پروونسز میں ڈفرنٹ سٹیجز آف ایڈوانسمنٹ کام شروع ہو گیا. یس, آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ پنجاب کافی حد تک بہت تیز آگے جا رہا ہے, وچ از ان اے گڈ سائن, کیونکہ میجر پروونس ہے, اور اگر وہ لیڈ لے کے چلتے ہیں تو ہمارے لیے فار دا ریسٹ آف دا پروونس. یقیناً وہ پنجاب میں تو ہو رہا ہے کام, پنجاب میں ہوتا بھی ہے, لیکن سندھ نہیں ہے سر. سندھ کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ دوسرا بڑا پروونس ہے, اور یہاں صاف پولیٹیکل ایشوز ہیں. آج دیکھیں پرائم منسٹر آئے تھے تو چیف منسٹر ان کو ملے بھی نہیں ہے. تو یہ سندھ تو نہیں آئے گا, یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ میں کسی طرح سے شامل ہوگا. یہ بڑا سیریس پولیٹیکل پرابلم ہے. جی بالکل, ایک یہ وجہ تو رہی. میں مراد علی شاہ صاحب سے بھی ملا تھا, ہم نے ان کو پیش کیا تھا. پیپل پارٹی کا بھی بنیادی طور پہ تو ہاؤسنگ ایجنڈا رہا ہے, لیکن ان کی اپنی جو بھی سچویشن ہے اس میں یقیناً ابھی وہ سلو ہے. تو آج ڈیولپرز کی ایک میٹنگ عمران خان صاحب سے کراچی میں ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی زمین پر جو پرائیویٹ ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں اس میں کسی حد تک وہ شروع کرنے کا انہوں نے اندیا دیا ہے. اور شروع تو آپ کو پتہ ہے کراچی میں کام ہو رہا ہے, میننگ ہیونگ اے فوکس آن دا لو انکم سیگمنٹ کا. انہوں نے کہا کہ جی وہ شروع کریں گے. تو ایز دا تھنگز ول موو, آئی ایم شیور کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ سندھ گورنمنٹ آفیشیلی بھی جو انوائرمنٹ ہے, فار ایگزامپل کراچی کی جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کو امپاور کریں گی, کیونکہ ہونا یہ ہے کہ لو انکم سیگمنٹ کے لیے ان ساری انسٹیٹیوشنز کو اسی طرح ہم نے انیبل کرنا ہے کہ اس سیگمنٹ نہیں ہوگا نا سر. سندھ میں تو کچھ نہیں ہو رہا. وہ کسی چیز کو نہ انیبل کریں گے, نہ وہ انٹرسٹڈ ہے. میں نے آپ سے بتایا کہ وہ تو پرائم منسٹر سے ملنا بھی نہیں چاہتے ہیں. اچھا یہ بتائیں گے اوور آل جہاں پہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہو رہی ہے اس زمانے میں آ رہا ہے جب پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. 12.5% تو اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے. گویا کہ کسی بھی شخص کو 15, 16, 17% سے کم پہ یہ پیسے نہیں ملیں گے. تو وہ کیسے آپ وہ انٹرسٹ اپنا جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹ کیسے کرے گا, وہ اپنے یہ فائنینشیل کاسٹ کیسے پوری کرے گا, کیسے وہ ہاؤسنگ میں انویسٹ کرے گا؟ یہ تو بڑی ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم ہے. اس میں کیسے لوگ غریب و بیچارے متوسط لوگ بینکوں سے پیسے لے کے کیسے یہ گھر بنائیں گے؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, کیونکہ اس کا ایک انفلیشنری ایفیکٹ بھی آ رہا ہے کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن بھی یقیناً تھوڑی بہت انچ اپ ہوگی, اور ڈیفینیٹلی وین دا انٹرسٹ ریٹ ول بی ہائر تو مارگیجز بھی ڈیولپ مطلب زیادہ ہائر ہو جائیں گے. اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اگر تو گورنمنٹ کی کیونکہ فائنینشیل پوزیشن ایسی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹری ڈیفیسٹ آلریڈی ہیں کہ وہ لارج اسکیل پہ کچھ سبسڈی دے سکیں, بٹ گورنمنٹ از کنسیڈرنگ کہ کہیں نہ کہیں کچھ ویری لو انکم سیگمنٹ کے لیے انٹرسٹ ریٹ سبسڈی بھی دیں. اور دوسرا جو ہے ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کو اس طرح گریجولی کریں کہ شروع کے سالوں میں اس کا امپیکٹ کم آئے. جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ مارگیجز کو اسکیل اپ کر دیتے ہیں, اسٹیپ اپ پیمنٹ پلان کر لیتے ہیں, وہ مارگیجز میں بھی ایسے پروڈکٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ بات بالکل درست ہے کہ انڈر دا کرنٹ سچویشن یہ ایک نیا چیلنج ایمرج ہوا ہے جو ویسے پہلے بھی اتنا آسان نہیں تھا. آپ تو جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ کہ جو پہلے بھی انٹرسٹ ریٹ ہمارے تھے کچھ تھوڑے ریجنل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کافی زیادہ ہیں. مطلب انڈیا میں اگر جو مارگیج کے نارمل لینڈنگ ریٹ ہے وہ 9%. جی حریف صاحب میں سمجھ گیا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اور بڑی مشکل ہے, سندھ ایک دوسری بڑی مشکل ہے, لیکن پھر بھی وزیر اعظم کا پروگرام بڑا ایمبیشس ہے. پنجاب میں, KP میں, بلوچستان میں بھی یہ ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی, نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے کام شروع ہو جائے گا. تو یقیناً یہ بہت ہی ساؤنڈ اور بہت ہی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہوگی جو ہم دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.